जेल में बैठ के हम्म। आपका जोश و जज्बा कायम ही रहता है। ऐसे लोग लाए गए जिनको काम ही नहीं आता। मोहसिन नकवी को ये काम तो आता है कि उन्हें जेल में कैसे रखना है और कितनी देर तक रखना है। तो केसेस की वजह से जेल में है। मोहसिन नकवी ने 3 मरतबा हाँ। उनकी जमात को जो है इस्लामाबाद पर काबिज तो नहीं होने हाँ, हम उनको ये कहना चाहिए था कि उन्हें ये काम करना चाहिए जो जिसके लिए वो हैं। वो क्या है? वो यही है कि हमें मारने पीटने के लिए। वैसे पीटीआई उनका इस्तीफा डिमांड कर रही है। ये नजर बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की खैर खैर खा नहीं है कि शुक्र करें कि मोहसिन नकवी साहब ने वजारत उज़्मा की कुर्सी नहीं मांगी। खान साहब से कल लोगों ने मुलाकात की तो लोग तो कहते हैं कि खान साहब बिल्कुल भी नहीं थके, उसी तरह उनका जोश और जज्बा है और वो कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी से निकाल दिए गए, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत से लोगों को मैसेज दे दिया बैठ के आपका जोश और जज्बा कायम ही रहता है। अच्छा, बीवी बात यह है कि जेल में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह दुश्मन को भी ना अकेला तन्हाई में रखे, लेकिन जिस अंदाज में वो जेल में है और शोहरत की शोहरत, ये तो दीन और दुनिया दोनों आपके हाथ में है। आपकी पसंद का आपको खाना मिल रहा है, आप सहूलियात एक्सरसाइज मिल भी रही कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं और और खामखा के लोगों से मुलाकातें भी आप कर सकते हैं। तो वो अगर खुश हैं तो खुश रहें, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ें कल वहाँ से निकली हैं, एक तो खान साहब ने क्रिकेट के ऊपर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब से काम ही क्यों लिया जा रहा है, मतलब ऐसे लोग लाए गए जिनको काम ही नहीं आता। फिर उन्होंने नहीं, लेकिन उन्हें ये काम तो आता है कि उन्हें जेल में कैसे रखना है और कितनी देर तक रखना है। मोहसिन नकवी को ये काम तो आता है। तो मोहसिन नकवी ने थोड़ी उनको जेल में रखा है सर, ये क्या बात की आपने? वो तो केसेस की वजह से जेल में है। नहीं चले तो मोहसिन नकवी ने 3 मरतबा उनकी जमात को जो है इस्लामाबाद पर काबिज तो नहीं होने। हाँ, ये परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रही। हम उनको ये कहना चाहिए था कि उन्हें ये काम करना चाहिए जो जिसके लिए वो हैं। वो क्या है? वो यही है कि हमें मारने पीटने के लिए। जी उसमें जी बहुत अच्छे हैं, उसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन कम से कम ये कि और कामों में मुदाखलत ना करें। इस तरह करके बात करते तो ज्यादा बेहतर। वैसे पीटीआई उनका इस्तीफा डिमांड कर रही है। मैंने कहा चले चलते चलते ये भी बता दूं आपको, मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफा मांग रही है। वैसे तो अभी उज़्बेकिस्तान में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन आजकल तो वो जाहिर है कि कहाँ वो भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर भी तो तवज्जो रखनी है ना, ताकि वो सही काम करें। हाँ सर, नजर तो रखनी चाहिए। मेरे ख्याल तवज्जो के बजाय नजर रखना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब का हाल भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसा न कर दे। बस ये दुआ मांगे कि उनका जो साया जो है उससे शहबाज साहब जो है वो कहीं ऐसा लगे, पता चले कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो गए। इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगी सर। नहीं, मैंने अपना तबसरा महफूज रखा हुआ है। इसका मतलब है आप यानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की खैर खा नहीं है सर। मैं खैर बहुत अफसोस की बात, मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है ये कोई बंदा नोटिस करे खुदा के लिए, ये शख्स जो मेरे साथ जो खातून बैठ के ये पॉडकास्ट कर रही हैं, ये नजर बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की खैर खा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये दुआ मांगती। आप जब मैंने ये कहा था कहती आमीन। सर देखिए मुझे, मैं बताती हूँ, शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी साहब के साया के बद असरात से महफूज करो। नहीं सर, ये आप और इनका वो हाल ना हो जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ है इनके साथ। सर ये ज्यादती है वैसे मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये सब कहना। वो मेरे बॉस भी रह चुके हैं मेरे करियर के एक हिस्से में। लेकिन नहीं, मैं एक बात ये करना चाह रही हूँ, मुझे राना सनाउल्लाह साहब की, नकवी साहब माइंड ना कीजिएगा, उनका ब्रदर यूसुफ बनना चाहता हूँ। मैं उनका ब्रदर यूसुफ, मैं अगर एक्ट कर रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ है? अच्छा सुन तो लेना, मुझे राना सनाउल्लाह साहब का वो स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा था देखिए शुक्र करें कि मोहसिन नकवी साहब ने वजारत उज़्मा की कुर्सी नहीं मांगी। तो सही आपको याद है ना उनकी बात? सही कह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा शुक्र करें उन्होंने वो नहीं मांगी, वो जहाँ है बस ठीक है। तो इसकी बात तो तब से रहेगी, फिर गुंजाइश नहीं रहती है। मेरा ख्याल अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि जरदारी साहब वैसे तो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव थे, लेकिन जब से वो सदर बने थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को बज़ाहिर ये कोशिश की कि लिमिटाइज किया है कल, लेकिन जब वो पंजाब में बैठे हैं सबके साथ तो उनके सामने तो गवर्नर पंजाब के साथ और जो पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप है तो वो जितनी बची कुची है सर, मतलब तो उतनी मिल लिए एक दूसरे से मिलके नहीं असल वो हाय कुल पुकार क्या हुक्म सर। नहीं मतलब आप आज आपका कोई सीरियस मूड नहीं है। देखिए वो से आई एम बीइंग वेरी एक्सट्रीमली सीरियस। मैंने कहा गलत बात की? नहीं आपने ठीक बात की। नहीं आपसे जब मैंने ये सवाल किया कि कितने लोग रह गए तो गिनवा दें 5-7 ही, मतलब खैर वफ्द तो उनसे 10-15 लोगों का मिला था, लेकिन अब इतने महदूद वो लोग हैं। असल इशू ये है सर कि वो जनूबी पंजाब में जो चाह रहे हैं वो मुतालबे 25 वो जो शराइत उनकी थी, जो एजेंडा उनका चला आ रहा था इलेक्शन के टाइम से, वो हर दफा उनको एक लारा लगा दिया जाता है कि हम अब करेंगे
گے. تو اب پیپلز پارٹی گورنر پنجاب جو ہے وہ کیسے ڈیلیور کر سکتا ہے جنوبی پنجاب کے مسائل؟ سر وہ ایک کمبائنڈ میٹنگ تھی نا، اس میں گورنر ایکچولی تو وہ میٹنگ ہوئی گورنر پنجاب کے گھر پر رہی تھی بیسکلی، تو وہ ان کے گھر پہ گورنر ہاؤس میں، تاکہ کسی اور پہ خرچہ نہ پڑے اور گورنر ہاؤس پہ پڑے. اچھا اب یہ میں نہیں کہہ سکتی. اچھا کیوں اس پہ کیوں نہیں بابا اس بات پہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی آفر کر دیا ہونا. میں ان کو یہ پیپلز پارٹی اتنی گئی گزری جماعت ہو گئی ہے کہ اس کو اس دور میں اپنا اجلاس کرنے کے لیے گورنر ہاؤس جانا پڑتا. کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا زرداری صاحب کا جو ہے وہاں پہ بلاول ہاؤس ہے وہاں پہ، تو وہاں بلاتے سب کو. اور وہ اچھے، مطلب آپ ان پر ہر طرح کی سیاسی طور پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن وہ کھلے دل کے ہیں، خرچیلے ہیں. مہمان بن کے آئے گورنر صاحب نے کہا ہوگا. چل لیکن میں اصل مدعے کی طرف آتی ہوں نا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی تھوڑا صبر کریں. وہ صبر آپ کے خیال میں مجھے دوبارہ یہ سمجھائے نا کہ گورنر پنجاب کس طرح پیپلز پارٹی کے اگر کوئی ساؤتھ کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں تو ان کو حل کر سکتا ہے، یا اس میں کوئی کردار ادا کر اس کے لیے تو انہیں رجوع کرنا چاہیے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. سر لیکن وہ اس اجلاس میں بیٹھے بھی اور اپنی شکایتیں بھی لے کر بیٹھے. خبر یہ تھی تو یعنی کہ زرداری صاحب کے ساتھ. زرداری صاحب کے آگے شکایت کس نے لگائی؟ گورنر پنجاب. جی بالکل، کہ یہ مسائل ہیں پنجاب کے، ان مسائل کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے تو وہ گئے ادھر جاتی عمرہ. نہیں، زرداری صاحب نے کہا کہ آپ بجٹ تک انتظار کریں. اچھا یہ تو آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں، کوئی بات نہیں بیٹا، تمہیں لگوا دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا، یہ بھی کہا انہوں نے. تو وزیر اعظم صاحب کا پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ سر اب یہ تو زرداری صاحب یہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. سر مجھے لگتا ہے کہ شاید ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اچھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نا، ایز کمپیئر ٹو مریم صاحبہ. تو انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ میں صاحبہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ شاید اتنے اچھے نہ ہو، تبھی انہوں نے پریفر کیا ہو کہ میں زرداری صاحب نے. میرا خیال ہے عمر کے فرق کی وجہ سے شاید. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی پیپلز پارٹی کی؟ کس حوالے سے؟ مطلب یہ جو مطالبات ہیں یہ پورے نہیں کریں گی مریم صاحبہ، کیونکہ اصل رکاوٹ تو پنجاب حکومت ہے نا. اس میں ترقیاتی فنڈز نہ دینا، جو فیصلے ہیں صوبائی سطح پہ اس میں ان کی کنسنٹ نہ لینا، یہی شکایتیں ہیں نا بنیادی طور پر. تو آج تک مجھے دنیا کی سیاسی ہسٹری میں کوئی ایک ایسا واقعہ سنا ہے جس میں ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کی کانسٹیٹوئنسی تکڑی کرتی نظر آئے. ایک مجھے تو پھر یہ پوری جب سے جمہوری نظام شروع ہوا ہے کوئی ایک واقعہ کسی ملک کا وہ بتا تو پھر یہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ یہ کیسے اتحادی بنے؟ مجھے اور آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ ہم بیٹھ کے اس کو پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں اور میں الو کے پٹھا کو دیں. یہ بالکل وہ گئے لاہور، اپنا وہ کھانا وغیرہ کھایا، گپ شپ ہوئی، اور بچے ٹھیک ٹھاک ہو، چمیاں ومیاں جفیاں وپیاں. خدا. اچھا لاسٹ منٹ ہے سر، مجھے چلتے چلتے یہ بھی اب ضروری ہے بات کرنی. مریم صاحبہ کو 1 سال پورا ہو گیا، کیسے گریڈ کریں گے آپ؟ میں 1 سال سے لاہور نہیں گیا ہوں، میں کچھ نہیں. سر پرفارمنس پہ تو کر سکتے ہیں. میں وہاں جاؤں گا تو پتہ چلے گا نا. میں تو اسلام آباد رہتا ہوں، اسلام آباد میں بتی میری نہیں جا رہی اس کی میں تعریف کروں گا. لاہور کے بارے میں کہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کی تعریف بنتی ہے، اس کا مطلب ہے اگر لائٹ نہیں جا رہی تو. ہاں اپیرنٹلی میں گیا نہیں ہوں 1 سال سے لاہور، تو میں کیسے. چلے لیکن میں انتظار کروں گی کہ آپ لاہور کا چکر لگائیں، لاہور بھجوائیں مجھے، کوئی یعنی مارشال لگائیں، لاہور کچھ دن گزارتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاہور کیا حال ہے. سر منصوبے تو دیکھیں 90 کے قریب وہ اناؤنس کر چکی ہیں، لیکن اب امید کرتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو ان میں سے کچھ پر کام بھی شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے. میں دیکھو جہاں پہ جس میرا ایکسپوجر نہ ہو، آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن میں اس پہ کامنٹ کر سکوں. میں فرض کریں کہ اگر وہ عوام کو مایوس کر رہی تو میں ضرور کہوں گا، لیکن میرا انٹریکشن نہیں ہوا وہاں سے. میں یہاں پہ، اور میری زیادہ توجہ جو ہے ان دنوں وہ افغانستان پر زیادہ ہے، اور 8-9 دنوں سے مجھے کراچی میں جو قتل ہوا ہے اس نے پریشان کر رکھا ہے. میں آپ سے کیوں جھوٹ؟ تو واقعی جو ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، لیکن یہ کہ جنوبی پنجاب کے مسائل کا حل اٹک سے اٹھے سردار سلیم کے پاس نہیں. ویسے اسلام آباد میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، ایک لکھنے پڑھنے والی ایکٹیویٹی ہے کانفرنس کے نام کے اوپر، لیکن اب اس کی امبریلا کے نیچے بہت ساری مختلف چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اپوزیشن کی طرف سے ایک کانفرنس آج اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بڑا گہما گہمی ہے. لیکن پہلے تو یہ بتائیں سر، اس پہ خبریں یہ آتی رہیں کہ کئی جگہوں پہ وہ جانے کی انہوں نے کوشش کی، وینیوز کے حوالے سے ان کو بڑی مشکلات ہوئی. گورنمنٹ یہ چاہ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کہیں کانفرنس کر سکیں. اتنی خوفزدہ کیوں تھی ویسے گورنمنٹ؟ میں پہلے تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں. یہ بالکل نان سینسیکل بات ہے. آپ کو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہتھوڑے سے مکھی مارنے والا اپروچ. آپ یہ دیکھیے کہ اتنی جماعتیں مل کر 5 6 7 8 اور وہ
کہیں پہ سیمینار کر رہی ہیں، کوئی جلسے کی بات تو ہو نہیں رہی ہے، بالکل، تو انہوں نے اگر ہوٹل میں بکنگ کروائی اور ان کے ساتھ بکنگ ہو گئی تو اسے روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے، سمپل سی بات۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی بادشاہ لوگ ہیں۔ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب ہیں اور یہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں۔ ان کے پاس ایک مساجد کا بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تو یہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ کسی گھر کا بھی کر سکتے تھے۔ مجلس وحدت المسلمین کے پاس بھی مسجدوں کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کہتے ہیں ہم وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات کہنا کہ جی مسجد سے ملحقہ جگہوں پہ سیاسی اجتماعات نہیں ہوتے، تو یہ مت کہیے جمعیت العلماء ہند کی اور بعد ازاں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور مولانا شاہ احمد نورانی، بالکل، تو یہ بات یہ ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی جہالت کی، حکومت ہو یا اپوزیشن، ایک پوائنٹ سکورنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں اپنے بارے میں یہ منافقت برقرار رکھنی ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، تو پھر وہاں پہ اگر وہ سیمینار کرنا چاہ رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں تو کرنے دیں۔ اور بیسیکلی ان کا جو عنوان تھا وہ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ ہی چیزوں پر تھا، مطلب جو جس کا احاطہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آج تو خیر وہ پیکا کے اوپر ہی زیادہ بات چیت انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ جو پیکا کی بات کرو گے تو اس میں یہ ہے کہ ہر صحافی جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کسی نہ کسی طرح اس میں شرکت بھی کرے گا، شرکت نہ کر پایا تو اگر اس کا داؤ لگا تو وہ بیچارہ اس کا ذکر کر دے گا۔ تو ورنہ یہ کہ پیکا کو روکنے کا تو بہترین فورم جو تھا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ تھے نا، جہاں سے پاس قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اکثریت یہ اعتبار سے جماعت کون سی ہے؟ سر اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی نے کتنی مرتبہ وہاں پر جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی؟ سر بس وہ احتجاج کرتے تھے، ہنگامہ آرائی کی، نعرے بازی کی، اور اس کے بعد واک آؤٹ کر گئے، یہی ہوتا تھا۔ پارلیمان میں کسی قانون کو منظور ہونے سے روکنے کے لیے اس میں ترامیم ڈالنی ہوتی ہیں، ہر موقع پر مزاحمت کرنا ہوتی ہے، ہر موقع پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی وہ آئز ہیبٹ گنتی کروائیں، مختلف مراحل سے گزر کر قانون سازی ہوتی ہے نا۔ بالکل، کمیٹیوں میں جاتا ہے، وہاں پہ غور و خوض ہوتا ہے۔ کمیٹیوں میں کتنی مرتبہ انہوں نے رونق لگائی، کون کون سے اعتراضات کیے۔ سر لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بلز ڈائریکٹ اسمبلی میں ہی آ جاتے ہیں، ان کے اوپر کمیٹی میں بات چیت نہیں ہوتی؟ اگر ڈائریکٹ بھی آ جائیں تو آپ کے پاس حق کے جواب تو ہے نا۔ اپوزیشن کا جو رہنما ہوتا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن، اکارڈنگ ٹو اسمبلی رولز، بل پیش ہوا وہ کھڑا ہو کے اس کی مخالفت میں جتنی دیر چاہے وہ تقریر کر سکتا ہے۔ اٹس اپ ٹو ہم کہ نو مسٹر پرائم منسٹر آئی ایم یٹ ناٹ اوور، میرے پوائنٹس ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ یہ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں، وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد ایجنڈے کو پھاڑا، جب گلے جو ہیں تھک گئے تو باہر چلے گئے، جا کے اپنا بیچ میں تو ایسا بھی ہوا تھا، بیچ میں کہ بس آتے تھے، احتجاج ریکارڈ کرا کے نکل جاتے تھے۔ تو میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ آپ نے قانون سازی، دیکھیے بات سنیں میری، قانون سازی، قانون بننے کو روکنے کے جو طریقے ہیں، ہاکی کھیلنے کے جو طریقے ہیں، ہاکی میں آپ وہ کھیلیں گی نا، آپ وہ طریقے تو نہیں اپنائیں گے جو کرکٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، ویسے اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھائیں تو ان کے اوپر بہت انہوں نے تقاریر کی، لیکن جب تنخواہیں کے حوالے سے جب یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ کو نہیں قبول ہے، آپ پرانی تنخواہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام دے دیں، وزیر صاحب نے کہا تھا اپنی تقریر میں، تو کسی نے بھی نہیں دیے، تو یعنی ان کو احتجاج تو کرنا تھا، لیکن بڑی ہوئی تنخواہ بھی قبول تھی۔ دیکھو میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر دور کا ایک اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ موجودہ جو دور ہے اس وقت پاکستان میں اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں، وہ یہ ہے کہ سیاست نام کی چیز نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور رائٹ ونگ جو ہے یا جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ دن بدن، امریکہ سے شروع کریں تو ٹرمپ ہے، اٹلی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لوگوں میں وہ ہمت، وہ قوت، وہ جذبہ نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے باقی ماریں کھائی تھی، قربانیاں دی تھی، وہ تھک گئے ہیں، اب نئے نئے ہیرو آ گئے ہیں، تو اب سر جو ہیرو آتے ہیں پھر ان کو پارٹی سے سم ٹائم باہر بھی نکال دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب، سر آپ کے وقت کے لیے۔